अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ आफाक फारूकी फिर हाजिर खिदमत हूँ। पहली बड़ी खबर तो यकीनन अफगानिस्तान से, जो आप लोग सुन चुके होंगे कि अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, फिर एक दूसरे होटल में भी अराउंड एयरपोर्ट हमला हुआ है और ये उसमें 13 लोग मारे गए हैं, 52 वुंडेड बताते हैं जो अमेरिकन मीडिया बता रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि मरने वालों में, वुंडेड में अमेरिकन पर्सनल्स भी शामिल हैं। ये जब मैं कल वाला जो व्लॉग किया था, मैं न्यूज़ देख कर आया था, मगर मेरे जहन में नहीं रहा, या अब उस वक्त खबर इतनी इम्पोर्टेंट यानी कि इस तरह से दिखाई नहीं जा रही थी। ये कल ही बता दिया गया था, कल बाद में तो हेडलाइन कंटिन्यू थी कि सिग्निफिकेंट अटैक का ख़तरा है काबुल एयरपोर्ट के अराउंड में, जो वहाँ क्राउड जमा है उसके ऊपर। और कहा जा रहा था कि ISIS जो है उसकी तरफ से इस हमले का ख़तरा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी अमेरिकन इंटेलिजेंस की। मगर हैरान कुन बात यह है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद, रिपोर्ट्स होने के बावजूद उस हमले को रोका नहीं जा सका। तो एक क़यामत का मंजर है इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया दिखा रहा है। अभी तो 13 इब्तदाई तौर पे बता रहे हैं, हो सकता है मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो, ये भी नहीं बताया जा रहा अभी कि मरने वालों की नेशनलिटीज़ क्या हैं। इसमें अहम बात यह है कि पिछले दिनों जो तालिबान के तर्जुमान का एक इंटरव्यू था अमेरिकन मीडिया पे, जिसके कुछ क्लिप मैंने कल आपको दिखाए भी थे, उसमें जब उनसे ये पूछा गया कि ISIS का वहाँ ज़ोर बताया जाता है और ख़तरा है कि वो बड़ा इंतशार फैला सकती है, तो तालिबान के तर्जुमान का कहना ये था कि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है और अफगान सोसाइटी में ISIS के साथ लोग नहीं हैं और कोई उनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो तो ये बताती हैं कि वहाँ उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है ISIS की, मगर जो तालिबान जो ग्राउंड पर बहुत एक तवील अरसे से 60% अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल था, वो इसे कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी ऐसी कोई प्रेजेंस वहाँ मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, मगर सोसाइटी जो है, जो अफगान सोसाइटी है इन जनरल, उन्हें पसंद नहीं करती। तो फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस का कल से ये कहना कि एक सिग्निफिकेंट सीरियस थ्रेट का ख़तरा मौजूद है और काबुल एयरपोर्ट्स का निशाना होगा कि एवोकेशन जो है उसे रोका जा सके और ये जो 31 अगस्त की डेट है इसे आगे बढ़ाने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये हमला किया जा सकता है। तो ये हमला हो गया है, इसकी डिटेल अभी आ रही हैं और अभी देखें, और कहा जा रहा है कि बड़ी शदीद फायरिंग भी हो रही है होटल के अराउंड में और फायर भी सुनाए गए हैं। मेरा मौजू तो बेसिकली कुछ और था, मगर मौजू टर्न हो गया कहना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान पर आए हैं, जो आज अदलिया ने फैसला अनोखा तारीख का दिया है सहाफ़ियों की पिटीशन के केस में, हम उस पर बात करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि वो आइंदा उनको बआसानी नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हम अफगानिस्तान पे ही रहेंगे कि वहाँ इस वक्त कोई 1500 अमेरिकन सिटीज़न बाकी रह गए हैं जिन्होंने एविकेट करके लेकर आना है जिनको। और कल रात तक जो मैं तो अभी सोकर उठा हूँ कि 82,000 लोग जो है ना वो 11 डेज में एविकेट किए गए काबुल एयरपोर्ट से, जो दोहा में है और दमाम में भी बताए जाते हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत है, जर्मनी में है और वहाँ से कुछ अमेरिका भी आ गए हैं। यहाँ अमेरिकन मुख्तलिफ़ शहरों से बाइडन ने अपील की है कि उनको रहने के लिए जगह दी जाए और स्टेट्स और बड़े सिटीज़ जो है उसमें अपना हिस्सा डालें। तो और कुछ बड़ी कंपनियों ने डोनेशंस का भी ऐलान किया है, जॉब्स के भी ऐलान किया है, स्पेशली वॉलमार्ट ने और एयरबोर्न ने और वराइजन ने, और NGOs भी बड़े पैमाने पर वर्कआउट हुए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है कि उनकी रिहाइश, क़याम तो आम जिसे कहते हैं, उनके काम के लिए, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो अफगानी हैं वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। इस हवाले से हम आपको कल और डिटेल बताएंगे
یہاں ابھی اس کے علاوہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. جو ویکسین کا یہاں جو ایشو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جی ایک بڑی اکثریت یہاں ویکسین نہیں لگوا رہی ہے. ماسک کا ایک جنگ شروع ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان اور سرکار کے درمیان. پھر ساتھ میں 2 لاکھ کے قریب روزانہ اب کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. صرف کل 1 لاکھ کرونا کے جو مریض ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ میں ہیں اور یہ نمبر ریز کر رہا ہے. اور اکثریت نے امریکنز نے ماسک لگانے سے آلموسٹ انکار کر دیا ہے. کہیں چلے جائیے اگر آپ خود ماسک لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان میں اور نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ماسک نہیں لگایا باقی ان سب نے لگایا, کیونکہ لوگ اس طرح سے آپ کو گھورتے ہیں. بہرحال میرا اصل ٹاپک جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحافیوں کی وہ پٹیشن ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے لے کر وہ سپریم کورٹ گئے تھے, جس میں سپریم کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, عامر میر, گوگلی نیوز کے انٹرنیٹ پہ جو چینل چلاتے ہیں, عامر میر کے جو چھوٹے بھائی ہیں جنہیں اغوا کیا گیا تھا باقاعدہ, پھر بعد میں اریسٹ ظاہر کیا گیا, اور شفقت عمران ایک ویلاگر ہیں, ان کی پٹیشن تھی جسے فائز عیسیٰ اور مندو خیل نے مل کر انٹرٹین کیا تھا اور اس پہ سوو موٹیو لیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ بینچ توڑ دیا گیا اور ایک نیا 5 رکنی بینچ بنایا گیا جس کو ایکٹنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے نا ہیڈ کر رہے تھے. اور بیسکلی تو وہ گیا تھا کہ جی ریلیف دیا جائے صحافیوں کو, ان کو سنا جائے, ان پہ کیا تشدد ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا جبر ہو رہا ہے. مگر وہاں اپنے اختیارات, اپنی طاقت کے حوالے سے اس کو لے لیا گیا کہ جی سوو موٹیو تو چیف جسٹس کا اختیار ہے. یہ کیسے لیا گیا جب گو کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں وہی ایکٹنگ چیف جسٹس یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ سوو موٹیو کوئی ہی بینچ بھی لے سکتا ہے, مگر سوو موٹیو لینے کے بعد بینچ کا نیا بینچ بنانے کا اختیار, اس کا ٹائمنگ کا اختیار وہ چیف جسٹس کے پاس رہے گا. یہ فیصلہ دیا ہے اور ساتھ میں مکھن لگایا ہے کہ دیکھیں جناب صحافیوں کو ریلیف دینا, ان کو انصاف پرووائڈ کرنا اس عدالت کا کام ہے اور ہم بھی اس کو انٹرٹین کریں گے. مگر پہلے یہ طے کر دیا کہ جناب سوو موٹیو کون لے سکتا ہے اور کون نہیں لے سکتا, اور اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز پیدا کر دیں کہ سوو موٹیو تو کوئی بینچ بھی لے سکتا ہے, کوئی جج بھی لے سکتا ہے, مگر اس سوو موٹیو لینے کے بعد نیا بینچ کیسے بنے گا, اس کی ہیئرنگ کون کرے گا, اس کی ٹائمنگ کیا ہوں گی, وہ چیف جسٹس جو ہے نا خود لے گا. اسے لٹکانا تھا وہ تو صاف نظر آتا, صرف فائز عیسیٰ کو خراب کرنا تھا, ان کا راستہ روکنا تھا. تو یہ جج جو ہے کنگرو کورٹس ہیں میرے نزدیک, تو یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, اور انہوں نے ساری تاریخ میں یہی کام کیا ہے. پی سی او لیتے رہے ہیں اور پی سی او کے تحت کام کرتے رہے ہیں, بار بار حلف اٹھاتے رہے ہیں. آئین کی ان کے نزدیک تو وہ عدالت ہے نا, آپ کو معلوم ہے, جس نے مشرف کو یہ کہہ دیا کہ تم کانسٹیٹیوشن 3 سال کے لیے بند کر کے رکھ دو اور اس میں جتنی چاہو جو چاہو اس میں چینجنگ کر سکتے ہو اور یہ تمہارا اختیار ہے. مطلب یہ سپریم کورٹ تھی جو آئین کے بارے میں جس کی گفتگو یہ رہی ہو, اور اس میں افتخار چودھری جیسے جج بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا افتخار چودھری کون ہے. بہرحال میں اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس حکومت کے بارے میں. آپ نے سنا ہوگا کہ فواد چودھری ہمارے دوست, پہلے میں فواد چودھری پہ آج بات کرنا چاہوں گا. میرے بہت اچھے, میرے دوستوں کے اصل دوست ہیں تو میرے بھی دوست ہیں. میں جب بھی لاہور گیا ہوں انہوں نے ہمیشہ بہت چھوٹے بھائیوں کی طرح کہنا چاہیے, بالکل ایک تربیت یافتہ, ایک تعلیم یافتہ, ایک خاندانی آدمی جیسے گھروں میں چھوٹے بھائی ہوتے ہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا انہوں نے. اور جب وہ پی ٹی آئی میں گئے, ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہو سکتے ہیں مگر ہم ایک دوسرے کا احترام ہمیشہ ہم نے قائم رکھا. ہم اکثر ان سے جب بھی کوئی کام بھی پڑا تو انہوں نے بالکل اسی طرح انٹرٹین کیا ہمیں جیسے ایک گھر کے بڑے بھائی کو کیا جاتا ہے. جب پچھلے دنوں انہوں نے اپنی پارٹی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کیا اور ڈیموکریسی کی ٹریڈیشنز کے عین مطابق جب وہ بیان دیتے تھے تو میں بہت خوش ہوتا تھا کہ وہ بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے تھے, اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی انہیں نکال نہ دے یا وہ خود تنگ آ کر پی ٹی آئی کو نہ چھوڑ دیں. میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا
کہ نئی قیادت شاید فواد چودھری کی شکل میں پھوٹے گی اور یہ نوجوانوں کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ عمران خان ان کا مزاج جو میں ذہنی طور پر سمجھتا ہوں وہ نہیں ملتا. مگر ابھی فواد چودھری نے جو ان پہ الزامات تو بہت سے تھے آزادی صحافت کے حوالے سے، مگر جو تازہ ترین واقعہ کیا ہے میں اس پہ بہت حیران ہوں. محترم نے ایک پی ایف یو جے کے نام سے ایک جعلی پاکستان فیڈرل یونین، پاکستان جرنلسٹ فیڈرل کیا ہے وہ پاکستان فیڈرل جرنلسٹ یونین ایسوسیشن، ایک نون ایسوسیشن ہے پاکستان کی، بہت بڑی اور بہت طویل اس کی تاریخ ہے، بہت پرانی ہے، اور فرد کون ہے جو اسے نہیں جانتا. اور اس نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو یہ بنا رہے ہیں، یہ پی ایف یو جے اسے مسترد کر چکی ہے. پاکستان کی تمام جتنی بھی جرنلسٹ ایسوسیشن ہیں انہوں نے مسترد کر دیا ہے، مالکان کی تنظیموں نے، میڈیا مالکان کی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے، سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے، سول سوسائٹی نے اس میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مسترد کر دیا ہے. مگر ایک خان ہے اور فواد چودھری ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ آخری جو لبے دم میڈیا ہے اس کی سانس کھینچ لینی ہے. تو جب کچھ نہیں بن پڑا تو فواد چودھری صاحب ایک جعلی پی ایف یو جے بنائی جو الزام ان پہ لگا ہے، جس کی تصاویر بھی آ گئی ہیں اور اس کے ڈیلیگیشن سے وہ ملے ہیں. اس کی تصویر اس ڈیلیگیشن کی اور جب خبر پڑی اور جس نے مجھے بھیجی تو پہلے تو میں سیریس نہیں سمجھا، میری ہنسی نکل گئی کہ اس طرح کے بلیک میلر چھوٹے چھوٹے نان پروفیشنل لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بہتات ہے. تو میں نے خبر بھی پوری نہیں پڑھی اور اس کو ایسے ہی بند کر دیا. مگر پھر جب میں نے مختلف جگہوں پہ اس کے حوالے سے ہنگامہ شور دیکھا تو پھر میں نے وہ خبر کھول کے پڑھی تو میں دنگ رہ گیا کہ نیو یارک سے ایک صاحب، ایک جہان انہیں جانتا ہے کہ وہ میڈیا واچ ڈاگ، انہوں نے اچانک وہ منظر پہ ابھرے اور کہاں سے ابھرے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آگ کہاں سے لیتے ہیں. میں کھل کے بتا دیتا ہوں، پاکستان مشن، یونائٹڈ نیشن میں جو پاکستان مشن ہے اس کی بلڈنگ میں جو اوپر امن فورس کے نام پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ درجنوں سینکڑوں پوری دنیا میں پاکستانیوں کے درمیان پھیلائے گئے ہیں. پھر ان کا دائرہ اختیار اسلام آباد تک پھیلایا گیا. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے بلیک میلروں کو لاتے صحافی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے. انہیں بھی محترم قائد صحافت کہنا چاہیے، اور پی ایف یو جے کے ہی لیڈر افضل بٹ لے کر آئے تھے نیو یارک میں اپنے بہت چھوٹے سے مقصد کے لیے. تو یہ بلیک میلر پوری کمیونٹی کو تنگ کر چکا ہے. یہ لوگوں کو فون کر کے ان کے حساب کتاب بھی منگواتا ہے امریکن سسٹم میں رہتے ہوئے، جہاں ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو یہاں چھوٹا لمیہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے مگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ڈرتے ہیں. اس پہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں درمیان میں روک کر کہ آج اسی ڈیلس میں، کل کہنا چاہیے ڈیلس میں آئرس جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اور ایف بی آئی کی مشترکہ تعاون سے بڑے چھاپے پڑے ہیں اور 30 کے قریب لوگ پکڑے گئے جس میں اکثریت پاکستانیوں کی بتائی جاتی ہے، گرین کارڈ ہولڈر اور پاسپورٹ ہولڈر، جن پر ٹیکس فراڈ سے لے کر یہ جو کرونا ریلیف فنڈ ہے اس میں گڑبڑ کرنے کے الزام گرفتار ہوئے ہیں. اور پریس ریلیز یہ بتاتی ہے کہ نون پاکستانی ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، سی پی اے ہیں اور مختلف فیلڈ میں تعلق رکھتے ہیں، اور صاف لکھا گیا ہے کہ ان میں پاکستانی انوالو ہے. اس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی موجودگی میں یہ فرد جو میڈیا واچ ڈاگ بنایا کے لوگوں کو دکھا رہا تھا، عام پاکستانیوں کو فون کر کے کہا کرتا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اپنا حساب کتاب لے کر ہمارے پاس آئے، میرے پاس گواہ موجود ہے. اور پھر ایک جو غدر بوت مچا ہے گزشتہ 3-4 سالوں میں، وہ فرد بھی پی ایف یو جے کے نام پر اس ڈیلیگیشن میں شامل ہے. فواد چودھری کے تو بہت سارے دوست رہتے ہیں اس نیو یارک میں اور قریب ترین گھر کے لوگ رہتے ہیں. معلوماتی کروا لیتے، پوچھ لیتے کہ یہ کون لوگ ہیں. میڈیا کو تباہ کرنا ہے تو کوئی اور ڈائریکٹ کہلوا دینا. ابھی تو اینکرز کو یہ کہلواتے ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اور یہ بولنا ہے.
یہ نہیں بولنا ہے، اگر یہ بولو گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ بولو گے تو یہ ہو جائے گا. تو ڈائریکٹ مالکان کو کہہ دیں کہ بس شٹ اپ، یہ اسکرین جیسے ہم چاہیں گے ویسے چلے گی. ایک ایک کلیکشن کو بردار بھیجوا دیں. نیوز ایڈیٹر، اول تو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہی کہاں ہے اب تو مالکان خود نیوز ایڈیٹر ہیں. وہ 99% تمہارے اپنے لوگ ہیں، ان کی دولت ہیں، ان کے اساس ہے، ان کے جو کارنامے ہیں وہ انہیں اس قابل ہی کہاں رکھا ہے انہیں کہ وہ ریاست کے سامنے اس کی پالیسیوں کے سامنے کھڑے رہ سکیں. انہوں نے تو اپنی دولت کو، پھر جتنے لالچی جتنے گریڈی وہ خود ہیں. امریکہ جیسے ملک میں وہ $500 کے لیے جو حرکتیں کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اور جس میں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں، وہ میڈیا کہاں ہے؟ میڈیا ہے وہ. کوئی انویسٹیگیشن جو دنیا بھر کی رپورٹنگ اور جو دنیا بھر میں صحافت کا جھومر کہتے ہیں انویسٹیگیشن، وہ تو اس ملک میں بچی ہی نہیں ہے. تو ایک بتدریج گریجولی اس کا جنازہ تو بہت پہلے اٹھ چکا ہے. اب جتنے اینکر ہیں ان میں سے 2-4 کو چھوڑ کے وہ بھی نکلوا دیے آپ نے. 99% اکا دکا ہے وہ بھی نکلوا دیجیے. باقی تو سب آپ ہی کے لوگ بیٹھے نا جو شام کو فائلیں لوگوں کی نکلواتے ہیں، پھر ان کے دروازوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ حضور اس پہ پروگرام کر رہا ہوں، پیسے دے دیں، 2 کروڑ 4 کروڑ جو بھی. یہ مجھے خود اینکروں نے سنایا ہے کہ کون کون فائلیں لے کے کس کس کے گھر گیا ہے. تو دنیا میں کیوں تماشا اپنا لگا رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ کہ آپ جعلی تنظیمیں تک بنانا شروع کر دی آپ نے، اور وہ بھی اتنی بڑی تنظیم کے جواب میں کہ آپ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. یہ سب کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ فواد آپ نے کیا یہ. میرے ذہن میں تو ہمیشہ سے یہ آتا تھا کہ آپ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کی ایک نئی امید کے طور پہ ثابت ہوں گے. جب آپ پہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ آپ مشرف کے ساتھ تھے، آپ بعد میں پیپلز پارٹی میں گئے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، تو میں جواب میں لوگوں سے کہا کرتا تھا مشرف کے ساتھ گئے تو تبدیلی کی کوشش کی، پیپلز پارٹی میں آئے تو تبدیلی کے لیے کام کرنا چاہا کہ شاید نوجوانوں کو یہاں موقع ملے. مایوس ہو کر پھر پی ٹی میں آئے کہ نوجوان یہاں جمع ہو رہے تھے. تو پاکستان کے نوجوان فواد چودھری جیسے کہاں جائیں، اور ہمارا یہ آرگومنٹ ہوا کرتا تھا. مگر آپ نے یہ کام کر کے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. اور پھر سب سے بڑی ہوپ تو مجھے تو یہ ہوا کرتی تھی کہ جو آپ جن حلقوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں انہیں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں، میں سمجھتا تھا آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ ان کے درمیان ہیں، آپ کہیں رک جایا کریں گے، ان کو دماغ میں لا کے ان کی باتیں آپ دن بھر رات بھر، آپ کا برسوں کا ساتھ ہے اس حلقے میں جو انقلابی ہے، جو ڈیموکریسی کا پاسبان ہے، جو سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح ریاستی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہے. ان کے درمیان رہ کر یہ حرکت کرنا یقین ہی نہیں آتا مجھے. اور پھر ایسے لوگوں کو بٹھانا جن کا صحافت سے نہ کوئی لینا نہ دینا، جو سوسائٹی کے لیے ایک عذاب ہے. یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا. آج میں اپنا ویڈیو اسی پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.